अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो दोस्ती की आड़ में रचाई गई एक साजिश के बारे में है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। पसंदीदगी के जज्बात दोनों तरफ हों तो मोहब्बत की गाड़ी सर पट दौड़ने लगती है। माहम और सालार भी उन राहों के मुसाफिर हो गए थे जिनकी मंजिल मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत का हसूल होती है। दोनों की पसंदीदगी की मंजिल एक दूसरे से शादी करना था, लेकिन ये जन्नत तो किस्मत वालों को मिलती है। सालार और माहम अंजाम से बेखबर अपनी मंजिल की जुस्तजू में जिए जा रहे थे कि एक रोज़ माहम ने अपनी प्यारी सहेली सारा से कहा, तुम ही कुछ तदबीर करो सारा कि मेरी और सालार की शादी हो जाए। इधर मुझको वालिदैन को अपनी मर्जी बताने से डर लगता है तो उधर सालार भी इसी मुश्किल में फंसा हुआ है। उसके वालिदैन खालिस देहाती हैं, वो कभी मुझको बहू बनाना पसंद ना करेंगे। ये लोग रिश्ते अपनों में ही करते हैं। तेरी मोहब्बत की कहानी बड़ी रवायती है बन्नो, अगर हौसला ना हो तो दरिया में नहीं उतरना चाहिए। चलो हल निकालते हैं तुम्हारे मसले का। तुम एमए तो पूरा कर लो और मुझको अपने उस गुलफाम से भी मिलाओ कि जिससे शादी करने की आरजू में तुम मरी जा रही हो। सालार गांव से पढ़ने आया हुआ था, लिहाजा अपने वालिद के एक दोस्त के मकान में क़याम पजीर था। गांव से वो एक मुलाजिम भी लाया था जो उसका खाना पकाता और दीगर काम करता था। गाड़ी उसको उसके उसी अंकल ने दी हुई थी कि जब ज़रूरत हो तो ले लिया करो। इन सब सहूलियात के मुयस्सर होने के बावजूद सालार ने कभी अपने अंकल की मेहरबानियों से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। वो चाहता तो माहम को अपनी रिहाइश का ले जाता जहां वो अकेला रहता था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। उनके ताल्लुक़ को 2 साल होने को आए थे, मगर कभी भी तन्हाई में मुलाकात ना करते थे। जब भी मिलते पब्लिक प्लेस पर। दोनों के दिलों में खोट था और ना ही बुराई का ख्याल। इसी सबब दिलों में एक दूसरे की इज्जत भी कायम थी। सारा की फरमाइश पर माहम ने उससे तारुफ सालार का करवा दिया। वो बोली, भाई भला इतने लोगों की मौजूदगी में क्या बात हो सकती है? सालार से कहो कि हमें अपनी क़यामगाह पर मदऊ करे। वो इस किस्म की बातों को पसंद नहीं करता। हाँ, तुमको चाय पिलाने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जा सकता है या फिर क्लिफ्टन के साहिल पर। तुम कहाँ उससे मिलना पसंद करोगी? दोनों जगह, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं और ना अपनी बदनामी से डरती हूँ। इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। अपने पर एतमाद हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माहम एक सीधी सादी लड़की थी। वो ऐसी फ़लसफ़ियाना बातें करना ना जानती थी। वो अपनी सहेली सारा के जैसी चालाक भी नहीं थी। उसने सालार को बताया कि उसकी अजीज़ जान सहेली उससे अकेले में मिलना चाहती है। क्या वो तुम्हें भी माइनस करना चाहती है? नहीं बाबा, फिर तो मुझे बख्शो बी बिल्ली, मैं उससे मिले बगैर ही मिला। ये बात सालार ने कुछ इस अंदाज से कही कि माहम हंस पड़ी। हंस क्यों रही हो? मैं तो इस वजह से तुम्हारी सहेली से मिलना चाह रहा था कि उसके ज़रिए हम आसानी से मिल सकते थे। तुम मेरे साथ अकेले सैर को जाने पर हिचकिचाती हो ना? जब हम 3 होंगे तो नहीं हिचकिचाओगी। खैर, उसके बाद माहम और सालार की मुलाकातें आसान हो गई। पहले वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक बातचीत कर लेते थे। अब सारा हमरा होती तो बाहर भी मिलने में आसानी महसूस करते, क्योंकि सारा उन दोनों के दरमियान राब्ता बन गई थी। वो उन दोनों को मुलाकात के लिए मौका फराहम करती थी, लेकिन खुद भी उनके साथ होती। माहम तो पहले ही सारा की गर्विदा थी, अब और एहसानमंद हो गई। माहम खूबसूरत थी, लेकिन बहुत सादा तबीयत और दयानतदाराना सोच की मालिक, जबकि सारा कदरे चालाक और फैशनेबल थी। वो हमा वक्त खुद पर तवज्जो मरकूज रखती और अपने आप को निक सिक से दुरुस्त रखती थी। अपनी दबती सूरत के सबब उसकी शख्सियत में एहसास कमतरी ने जगह पा ली थी, जिसको वो अच्छे लिबास और मेकअप से पूरा करने की कोशिश करती। बातें भी खूब चटपटी करती। तभी महफिल में माहम से ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ वो बन जाती थी। दरअसल वो कभी ये बर्दाश्त न कर सकती थी कि माहम के मुकाबिल कोई उसको नज़रअंदाज करे। अगर ऐसा महसूस करती तो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती थी।
اپنی یہ دوست ماہم کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی، سو اس کی آزردگی کا خیال کر کے خود سے آگے آگے اس کو رکھتی اور اپنا آپ پس منظر میں رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ سارا کو تکلیف نہ ہو۔ جب یونیورسٹی میں سالار فری وقت میں ڈپارٹمنٹ آتا تو وہ سارا کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی، شعوری طور پر اس کے دل میں سہیلی کے لیے جگہ بنانے کی صحیح کرتی تاکہ سالار بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی وہ دیتی ہے۔ وہ ساتھ ہوتی تو سالار کو موقع دیتی کہ وہ اسی سے باتیں کرے اور خود اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیتی۔ سالار ماہم کی اس مجبوری کو سمجھتا تھا، تبھی سارا کو توجہ دیتا اور اس سے خوب گپ شپ کرتا۔ اب سارا نے جان لیا کہ ماہم اور سالار کی ملاقاتیں تو معصوم ہیں، ان کی سوچوں میں کسی قسم کی آلودگی کا دخل نہ تھا۔ وہ سیدھے سادھے طریقے سے البتہ جلد از جلد شادی کے بندھن میں بن جانا چاہتے تھے، جس کے لیے ماہم کو سارا کی مدد درکار تھی۔ سالار کو ماہم کی سہیلی کے ساتھ ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ اپنی محبوبہ کو ہرگز دھوکہ دینا نہ چاہتا تھا، اور نہ ہی ماہم ایسی لڑکی تھی جو محض تفریح تباہ کے لیے فلرٹ کرتی، وہ تو خود کو اس کی شریک حیات دیکھنا چاہتی تھی۔ بے شک یہ دونوں شادی کے خواہاں تھے، لیکن ان کے گھر والے اڑچن ڈال رہے تھے۔ ان کو رضامند کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ ایک طرف شہری اور دیہاتی زندگی کا تصاد تھا تو دوسری جانب ماہم کے خاندان میں ایک سے ایک اچھے رشتے موجود تھے، جبکہ ماہم ان میں سے کسی بھی رشتے پر راضی نہ تھی۔ جس دل کو کسی کی لگن لگی ہو اس کے ساتھ زبردستی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ والدین کے انکار پر جب وہ اداس اور پزمردہ رہنے لگی تو ماں باپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہی پڑا۔ آخر کو وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی اور والدین کو اس کی خوشیاں عزیز تھیں۔ وہ اس بات میں حق بجانب تھی کہ اپنی پسند کے کسی شریف لڑکے کے ساتھ زندگی گزارتی۔ کسی اور سے اس کو زبردستی شادی پر مجبور کرنا والدین کو اپنا ظلم لگا۔ جب دیکھا کہ بیٹی بیمار پڑ گئی ہے تو انہوں نے ہار مان لی اور سالار کو گھر بلا کر ماہم کے والد نے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے لڑکے کو پسند کیا، لیکن اس کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی کہ اگر وہ اپنے والدین کو راضی کر لے تو پھر شادی ہو سکتی ہے۔ اب مشکل سالار کی طرف تھی۔ ادھر ماہم کا دم لبوں پر اٹکا ہوا تھا، امید کی کیفیت نے اس کو اور زیادہ بیمار کر دیا کہ کیا خبر سالار کے والدین راضی ہوں یا نہ ہوں۔ وہ بار بار سارا سے کہتی، ابو نے کیسی شرط لگا دی ہے سارا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ سالار کے والدین راضی نہیں ہوں گے، اس کا تو مطلب انکار کرنا ہی ہوا نا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ماہم، ذرا صبر تو کرو، میں سالار کو سمجھاتی ہوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کے والدین بھی راضی ہو جائیں۔ سارا اس کو تسلیاں دیتی۔ بالآخر سالار نے بھی وہی حربہ استعمال کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور ایک روز بیگ میں چند جوڑے رکھ کر گھر والوں سے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ والدین جانتے تھے کہ لڑکا جوان ہے، اسے خودکشی کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، اگر وہ خود جا کر شہر میں اس لڑکی سے نکاح کر لے تو بھی اس کو کوئی روک نہیں سکتا، تو بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا اور کچھ حاصل بھی نہ ہوگا۔ سالار کی والدہ نے بھی اپنے شوہر کو سمجھایا کہ یہ نئے زمانے کے بچے ہیں، ان پر ہم زبردستی اپنی مرضی نہیں ٹھوس سکتے۔ یوں سالار کے والدین ماہم کو بہو بنانے پر راضی ہو گئے اور رشتے کا پیغام لے کر ماہم کے والدین کے پاس چلے گئے۔ تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد رشتہ منظور کر لیا گیا۔ منہ میٹھا کرانے کو مٹھائی منگوائی گئی اور رسم منگنی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ یوں سالار اور ماہم کو زندگی کی وہ خوشی نصیب ہوئی کہ جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دونوں بے پناہ خوش تھے۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ ان کا مسئلہ یوں بھی حل ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ نا امیدی کے بعد خوشی ملے تو آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ ماہم تو اتنی خوش تھی کہ سارا سے لپٹ کر رو پڑی۔ سارا کہتی، ماہم تم بھی عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں کہے لگاتے ہیں اور تم رو رہی ہو۔ منگنی کے بعد دونوں کا آپس میں ملنا دشوار ہو گیا۔ خاندانی روایات کے مطابق اب شادی تک وہ نہیں مل سکتے تھے۔ دونوں خاندان ہی اس روایت کے پابند تھے۔ ان کی ملاقات صرف سارا کروا سکتی تھی، لیکن اس نے بھی ان کی ملاقات کا ذریعہ بننے سے انکار کر دیا۔ بولی، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، لہٰذا اب دونوں تھوڑے عرصے کی دوری برداشت کر لو۔
البتہ وہ ان کے نامہ پیغام کا ذریعہ ضرور بنی رہی۔ جب بھی سارا سالار کا خط ماہم کو لا کر دیتی وہ اس کے ہاتھ چوم لیتی، کہتی تمہارے بغیر تو میں مر ہی جاتی۔ ان دنوں موبائل فون کا رواج نہ تھا، خطوط ہی آدھی ملاقات کا ذریعہ ہوتے تھے۔ اب اکثر ماہم کے پیغامات پہنچانے کے باعث سارا کو سالار سے ملنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس پر تو سالار سے ملنے کی کوئی پابندی نہ تھی، وہ جب چاہتی اس سے ملنے چلی جاتی۔ بار بار کی ان ملاقاتوں سے سارا کا دل سہیلی کے منگیتر کی جانب مائل رہنے لگا۔ اسے سالار سے ملے بغیر اب چین نہ آتا تھا۔ سچ سنور کر جاتی تو سالار کو بھی اس کی طرف دیکھنے کا موقع ملا۔ اب ماہم تو نگاہوں سے اوجھل ہوئی ایک اور لڑکی مسلسل روبرو آتی رہی اور وہ مروت میں محبوبہ کی سہیلی کو چائے پلانے ریسٹورانٹ لے جانے لگا۔ احسان مند تھا کہ اس کی محبوبہ کے خط وہ پہنچانے آتی تھی، کسی کو کیا خبر کہ اپنے دل کی مجبوری سے بھی آتی ہے۔ وہ اکثر اس سے کلفٹن چلنے کی فرمائش کرتی، گاڑی میسر تھی، سالار کو انکار کیے نہ بنتی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ دیوانی لڑکی اس کی قربت میں نہال ہو گئی ہے، خوب چہک چہک کر باتیں کرتی ہے، سیر کے وقت کو طول دینے کی کوشش کرتی ہے۔ شام سے رات ہو جاتی تو بھی وہ یہی کہتی ذرا اور رکو، ابھی سیر سے جی نہیں بھرا، تمہارے کون سا ایسے کام رکے ہوئے ہیں کہ جلدی کی دہائی مچا دیتے ہو۔ پہلے یہ گھومنا پھرنا کبھی کبھار ہوتا، اب روز ہونے لگا۔ ایم اے کے امتحان ختم ہو چکے تھے، رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ سالار اسی شہر میں ہی نوکری کی تلاش میں تھا، باقی وقت بور ہوتا۔ ماہم سے تو پردہ ہو گیا تھا، اس کے گھر جاتا بھی تو وہ اپنے والد اور بھائیوں کے لحاظ کی وجہ سے اس کے سامنے نہیں آتی تھی، لہٰذا یہ خالہ سارا کی کمی سے پورا ہونے لگا۔ ادھر سارا کی زندگی میں بھی کوئی رنگ نہیں تھا سوائے تنہائی کے، جو اسے تھکا دیتا تھا۔ شروع میں تو وہ سالار سے ملاقاتوں کی باتیں ماہم کو مزے لے لے کر سناتی، پھر اس سے باتیں چھپانے لگی۔ وہ اب اس کے خط بھی سالار تک پہنچانے کی بجائے پھاڑ کر پھینک دیتی اور اس کے پیغامات گول کر جاتی تھی۔ ماہم کوریدتی تو کہتی تمہیں کیا مشکل ہے، شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں ماہم، اتنی بھی کیا بے قراری، میں اس سے مل ہی نہیں پائی تو تم کو اس کا کیا حال بتاؤں۔ ادھر سالار سے ملتی تو سہیلی کی باتیں کم کرتی اور اپنی باتیں زیادہ، یا پھر ادھر ادھر کی ہانکنے لگتی۔ اس لڑکی کی خود سپردگی والے رویے پر سالار پہلے تو ششتر ہوا، پھر دل لگی کے طور پر انجوائے کرنے لگا۔ اس نے سارا کے سامنے اپنی منگیتر کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا اور اسی کی ذات کو مد نظر رکھنے لگا۔ وہ محض سارا کو خوش کرنے کو ایسا کر رہا تھا، لیکن یہ لڑکی اس دھیان میں ایسی پکی ہو گئی کہ ماہم کو اپنا رقیب سمجھ لیا اور اس کو سالار سے دور کرنے کے طریقے سوچنے لگی۔ دونوں اب خوب گھومتے پھرتے، آپس میں یوں وقت بتاتے جیسے ان دونوں کے درمیان ماہم تھی ہی نہیں۔ سارا نے سہیلی کے منگیتر کی قربت پوری طرح سے حاصل کر لی تھی۔ وہ اب ماہم کو رستے سے ہٹانے میں کسی قسم کی شش و پنج سے کام نہیں لے رہی تھی۔ سالار تو سوچتا ہی رہ گیا اور اس خودغرض لڑکی نے جو کرنا تھا کر دیا۔ ویسے اس میں غلطی ساری سالار کی بھی تھی۔ ایک روز اس نے گھر پر اپنی سالگرہ کی تقریب رکھی اور ماہم کو بھی مدعو کیا۔ اس نے ہوشیاری سے ماہم کی پلیٹ میں کچھ ایسی شے ملا دی کہ کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے تقریب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے کچھ نہ کہا اور سارا سے جلد اپنے گھر جانے کی التجا کی۔ سارا تو یہی چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر چلی جائے۔ اس نے اپنی گاڑی میں ماہم کو اس کے گھر بھجوا دیا۔ گھر جا کر اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور خراب ہو گئی۔ اب اسے متلی ہونے لگی تو اس کی ماں نے کہا کہ بیکری کی چیزیں کھانے سے شاید تمہیں فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، میں ابھی تمہیں ہسپتال لیے چلتی ہوں۔ وہ پڑوس میں گئیں تاکہ شوہر اور بیٹے کو فون کر کے کہیں کہ وہ دکان بند کر کے جلد گھر پہنچے، ماہم کو ہسپتال لے جانا ہے۔ دکان زیادہ دور نہ تھی، لیکن باپ اور بھائی کے آتے آتے ماہم نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ان لوگوں نے سارا پر شک بھی نہ کیا، یہی سمجھا کہ اتفاق سے ان کی بیٹی زہر خورانی کا لقمہ بن گئی۔ انہوں نے رو دھو کر بیٹی کو دفنا دیا۔ عجب اتفاق تھا کہ جس روز اس کو دفنایا گیا، ایک ہفتے بعد اسی روز اسے دلہن بننا تھا۔
لوگوں نے نصیب کا لکھا سمجھ کر والدین کو صبر کی تلقین کی، مگر ماہم کی موت کی خبر سالار پر بجلی بن کر گری۔ وہ در حقیقت اس سے محبت کرتا تھا، سہیلی سے تو محض دل لگی میں پھنس گیا تھا۔ وہ بہت افسردہ تھا، خوب جی بھر کر رویا۔ اس کے آنسو پہنچنے اس کو تسلی دینے والی بھی سارا تھی۔ سالار نے تو سارا پر شک تک نہ کیا کہ وہ اپنی سہیلی کو زہر دے کر موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ جو بھی ہو، وہ اس کی بہترین سہیلی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بہترین سہیلی جو ہمہ وقت ماہم کی آستین میں رہتی تھی اسے ڈس بھی لے گی۔ کچھ دنوں تو وہ افسردہ رہا۔ اس دوران وہ سارا سے مل کر ہی سکون دل تلاش کرتا رہا۔ بالآخر اسے سکون دل میسر آ ہی گیا۔ اس نے سارا کو اپنا دلی اور روحانی سہارا بنا لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی کہ ماہم تو اب اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ اب اگر اس کو کسی اور لڑکی سے سکون مل سکتا تھا تو وہ اس کی پیاری اور عزیز از جان سہیلی سارا ہی تھی۔ یوں سارا نے دوستی کی آڑ میں ایک سازش رچائی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔